22 सितंबर को फर्द जुर्म हर हाल में आयद होनी है, अभी माफी का रास्ता नहीं बचा। कंटेम्प्ट में तौहीन में गुलेज का रास्ता आखिरी दम तक होता है। आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तिस्ना देता है। सही है। और इसमें कोई रियायत। सवाल ये कि आपको लगता है तौहीन अदालत हुई है, नहीं हुई है? खुदा न खास्ता किसी तरीके से टेक्निकली खान साहब को नॉकआउट किया जाए, उनको नाअहल करवाया जाए। हमारी पार्टी जो है मुतफिका तौर पे इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं, लोगों से राब्ता किया जा रहा है, फिर से कुछ सूबा पंजाब अपने हक में लेने की बात की जा रही है। इन्होंने सारी ज़िंदगी साजिशों के अलावा और किया क्या? ये तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। 30 से ज़्यादा MPAs हैं जो कि इस वक्त वांटेड हैं, पुलिस को FIRs हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले गुजरावाला में खिताब किया, और ये बड़ा धुआंधार खिताब था। और आज उनकी जो जलसों की सीरीज़ थी उसका ये आखिरी जलसा था, और इस जलसे की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि खान साहब ने ये ऐलान किया था कि जनाब मैं आगे के लाहे अमल का ऐलान करूंगा, और ये लाहे अमल का ऐलान उन्होंने अपने जलसे में खिताब के दौरान कर भी दिया। उन्होंने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी बात की, तौहीन अदालत केस के हवाले से भी बात की, लेकिन उससे पहले उन्होंने जनाब अपने कारकुनों को कहा कि आप लोग तैयार रहें, मेरी लास्ट कॉल का इंतजार करें, लास्ट कॉल दूंगा और फिर आपको इस्लामाबाद की तरफ चलना होगा। अच्छा, ये लास्ट कॉल की बातें खान साहब पहले जलसे में भी करते रहे, लेकिन आज के जलसे में अहम बात यह थी कि खान साहब ने जनाब ये कहा कि अगर ये लोग इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, अगर ये लोग इलेक्शंस नहीं करवाते, जो कि अभी तक हुकूमत की नीयत नजर नहीं आ रही है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि खान साहब को किसी तरीके से भी टेक्निकली नॉकआउट किया जाए, यानी उनको नाअहल करार दिया। उन पर कई केसेस चल रहे हैं, 4 केसेस बड़े संगीन हैं। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, खान साहब ने जनाब कहा कि अगर ये लोग इलेक्शंस नहीं करवाते तो हम इलेक्शंस खुद कराएंगे। हमने जनाब निचली सतह पर यूनियन काउंसिल्स में काउंसिल्स को हमने आगाह कर दिया है कि किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करना। बड़ा धुआंधार किस्म का खिताब था। पहले ये सुन लेते जनाब खान साहब ने अपने कारकुनों को खिताब में क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि तौहीन अदालत के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से उनका क्या कहना था। तो जनाब गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो हम खुद इलेक्शंस करवा सकते हैं, लेकिन क्या आइन और कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है? लेकिन ये तो खैर टेक्निकल मौजू है, इस पर बात करेंगे। अब खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है? तौहीन अदालत का केस है, 2 हफ्ते बाद उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। पिछला हफ्ता खान साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। जुमेरात को अदालत में वो गए थे, और अदालत में जो मुकालमे हुए, जो रिमार्क्स अदालत के निकलकर सामने आए, वो खान साहब के हवाले से कुछ तसल्ली बख्श नहीं थे। और आज ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि खान साहब इस पर बात करेंगे, और खान साहब ने इस पर बात की। खान साहब ने कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ हमेशा मिला है और आगे भी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज हैं, उनकी जस्टिस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, उनके जस्टिस पर कोई भी शक का इजहार नहीं कर सकता। मैं मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूं, और इंशाअल्लाह। और फिर उन्होंने ये बात कही कि जनाब क्योंकि ये केस अदालत में चल रहा है, इस पर ज़्यादा लब कुशाई नहीं करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रेलिवेंट शख्सियत हैं सारे मामले पर, उनसे मजीद बात करेंगे। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा, 22 सितंबर को खान साहब पर अब फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। आपको लगता है फर्द जुर्म आयद होने के बाद खान साहब पर लीगल मैटर्स में, कानूनी मामलात में मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ सकता है, या जिस तरह से नॉकआउट करने की बात की जा रही है लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर, आपको लगता है मुश्किलात बढ़ेंगी खान साहब की? अगर फर्द जुर्म मुरतब हो गई तो मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी ना। फिर तो उनको एक मादी नज़र में, यानी प्राइमा फेसाई केस और प्राइमा फेसाई गिल्ट को इनोसेंस में तब्दील करना होगा। अच्छा। और ये एक खासा अहम मरहला है। अच्छा। पार हो जाएगा तो उनकी मुश्किलात कम होंगी इस केस की निस्बत से, तो उनके लिए ज्यादा दुश्वारियां होंगी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है, 22 सितंबर को खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मीनवाइल उससे पहले, फर्द जुर्म आयद होने से पहले अभी तकरीबन 1.25 हफ्ते बाकी हैं। खान साहब के वकला को ख्याल आता है कि नहीं, जरा
کانٹیسٹ نہیں کرتے, ہم معافی مانگ لیتے ہیں, تو سر وہ معافی قبول ہو جائے گی, معافی مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ 22 ستمبر کو فرد جرم ہر حال میں عائد ہونی ہے, اب یہ معافی کا راستہ نہیں بچا. نہیں, میں نے وہ پورا آرڈر تو نہیں پڑھا, اور بہرحال کنٹمپٹ میں, توہین میں گریز کا رستہ آخری دم تک ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر 3-4 آپ مثالیں لیں, بڑی مثالیں کنٹمپٹ کی جو زیادہ آج کل جن کا ذکر بھی ہو رہا ہے, ایک وہ سب سے میرا خیال ہے گمبھیر اور سب سے سنگین توہین عدالت کا واقعہ, تو وہ ہے جب میاں نواز صاحب نے اور مسلم لیگ نواز نے اپنے ورکروں سے اللہ بول دیا سپریم کورٹ پہ, اور سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 پہ چیف جسٹس کی عدالت پہ کہ ججز کو جان بچا کے بھاگنا پڑا اپنی کرسیاں گراتے ہوئے. تو ایک تو وہ تھی. اب اس سنگین توہین عدالت میں میاں صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو تو کوئی سزا بھی نہیں ہوئی. صحیح ہے. کسی نے کچھ پوچھ گچھ بھی نہیں کی, کوئی اس معاملے میں بلایا بھی نہیں. صحیح ہے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہوا اور سنگین ترین توہین تھی. صحیح ہے. دوسرا ہے کہ مثال ہے کہ یوسف رضا گیلانی والی, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور ان کو حکم دیا سپریم کورٹ نے کہ آپ سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ میجسٹریٹ ڈینیل ڈیبو کو یہ لکھیں کہ آپ صدر مملکت کی جو استثناء ہے, جو ان کا استثناء ہے, اس کو آپ واپس لیتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی استثناء نہیں ہے. صحیح ہے. تو جیلانی کا, وزیر اعظم جیلانی کا یہ موقف تھا کہ میں ان کا وکیل تھا کہ جی یہ تو آرٹیکل 248 کانسٹیٹیوشن کا استثناء دیتا ہے. صحیح ہے. اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جب تک ایک شخص صدر پاکستان ہے اس کو کوئی عدالت طلب نہیں کر سکتی, نہ اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کسی عدالت میں پیش ہونے میں. اور یہ جب تک وہ صدر ہے, آپ کو اچھا لگے نہ لگے, پر وہ آصف زرداری جب تک صدر ہے اس کو کسی عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا, صدر کو اور گورنر کو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا اس کو پیش, کیونکہ یہ آرٹیکل 248 آئین کی خلاف ورزی ہوگا. انہوں نے اس کو سزا دے دی. سزا آپ تو دی 30 سیکنڈز کی دی, اور انہوں نے سزا دی ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. یعنی اگر اس کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا, مقصود تھا ڈسکوالیفائی کرنا تو ڈسکوالیفائی وہ نہیں ہوتا تھا. ڈسکوالیفائی آرٹیکل 63 آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت وہ مجرم ڈسکوالیفائی ہوتا ہے جس کو 6 مہینے سے زیادہ قید کی سزا ہو جائے. ٹھیک ہے. 6 مہینے سے کم قید کی سزا پہ آپ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا آپ سینٹ سے ڈسکوالیفائی نہیں ہو. ٹھیک ہے, درست ہو گیا. تو ہم تو مطمئن تھے, ہم تو کیونکہ کورٹ نے تو یہ فیصلہ دیا کہ یوسف رضا گیلانی سینٹینس ٹو امپریزنمنٹ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ. صحیح ہے. وہ 30 سیکنڈز میں ہی ہو گیا تھا. کورٹ ناؤ رائز, یہ انہوں نے فیصلہ کیا. صحیح ہے. تو یعنی وہ فیصلے سناتے سناتے ہی وہ سزا ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب چلے گا نا عدالت, پر اس کو ایک اسپیشل بینچ بنایا گیا اور اس میں یہ ایک درخواست دی گئی. خان صاحب کی طرف درخواست تو عمران خان صاحب کی طرف. بالکل بالکل. اور اس میں اس کے نئی درخواست میں نئے اسپیشل بینچ نے کہا کہ یہ تو ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہے اور اس کو نائل کرا دے. بالکل. تیسرا معاملہ جو اس کے قریب تر کہا جاتا ہے وہ طلال چودھری اور نہال ہاشمی. نہال ہاشمی, جی جی, جن کا نام ہی عالم بلوچ بریگیڈ پڑ گیا تھا,
وہ نکلتے تھے ان کے بحث جو عدالت سے سپریم کورٹ سے، اور باہر ہی نکل کے اور عالم گلوچ شروع ہو جاتے تھے، تو ان کو سپریم کورٹ نے انہوں نے غیر مشروط طور پہ معافی مانگی. صحیح ہے. سپریم کورٹ نے غیر مشروط طور پہ معافی کو ایکسپٹ نہیں کیا. صحیح ہے بالکل. بلکہ ان کو پھر بھی سزا دے دی. بالکل. اب یہ ثوابدید بھی عدالت کی ہے بالکل کہ وہ سزا دے دے غیر مشروط معافی کے باوجود خان کو دے دیں اور کہے کہ جی ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو یہ اب یہ ثوابدیدی معاملہ ہے سارا، پر خان کو کچھ گریز تو کرنا چاہیے تھا. اچھا. کیونکہ یہ عدالت ہائی کورٹ کی یہ ایک طرح پروٹیکٹیو جورسڈکشن اس میں ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی ماتحت عدلیہ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، کچھ تحفظ دینا ہے. تو میرا خیال ہے کچھ گریز، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں خان صاحب کو کرنا چاہیے، کچھ تو گریز کرنا پڑے گا خان کو تاکہ وہ اس سے بری و ذمہ ہو سکے. ٹھیک ہے سر. اعتزاز صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے مثالیں پیش کی ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، خان صاحب کے ذہن میں یہ بھی تو بات ہوگی نا کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں غیر مشروط طور پر، تو ابھی تک جو ان کے وکلا، ان کے رہنما، وہ خود بھی بذات خود بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو توہین عدالت کی نہیں ہے، میں نے تو عدالت کی توہین نہیں کی، میں نے جج صاحبہ کی توہین نہیں کی. لیکن سر ان کے ذہن میں یہ بھی تو ہوگا نا کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور پھر ضروری تو نہیں ہے، یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ معاف کرتی ہے نہیں کرتی. تو جناب کانٹیسٹ کرنے سے اچھا ہے، معافی مانگنے سے اچھا ہے کہ آپ جا کے لڑ لیں. ایسا سر بہتر نہیں ہے؟ یہ تو بھائی ان کے وکلاء کی پینل کی سوچنے کی بات ہے. ہم کوئی باہر بیٹھا مشورے نہیں دے سکتا. جو سمندر میں تیر رہا ہو اور لہروں کے تپیڑے کھا رہا ہو، یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا اسٹریٹجائز بھی وہی کر سکتا ہے. تو یہ جو وکلاء ان کا کریں گے فیصلہ تو بیسٹ انٹرسٹ میں ہی کریں گے، آئی ایم شیور. پر چونکہ معاملہ بہت ثوابدیدی بھی ہے عدالت کے حوالے سے، تو اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف زیادہ امکان ہے ثوابدید کے جانے کا. اچھا. پر یہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں، جو بیٹھا ہوا ہو وہی موڈ کا اندازہ لگا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں لگا سکتا. اچھا. تو سر یہ بھی تو ہے نا، آپ سے سر اس وقت آبویسلی پورے پاکستان میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، آپ سے بڑا ماہر قانون اس وقت نہیں ہے. قانون کی آپ کو سر بہت سمجھ ہے، ایکسپیرینس آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے، پولیٹیکل ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون آپ نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اس چیزوں کو عبور رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ سر آپ خان صاحب کے وکیل ہوتے کیا مشورہ دیتے ہیں آپ جا کے لڑنا چاہیے، آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے؟ کیونکہ آبویسلی ابھی خان صاحب جو اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں، آج بھی ان کا جلسہ تھا، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں، عوام کو اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں، ان میں اپنی بات پہنچا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ ان کو ناک آؤٹ کر دیا جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معافی مانگ کے معاملہ نپٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اپنی توانائی یہاں پر صرف نہیں کرنی چاہیے ان کو؟ نہیں، ضروری نہیں، یہ تو ضروری نہیں. کئی ایشوز میں معاملات میں میں نے اسٹینڈ لیا. یہ فرت اللہ بابر پہ لگا تھا کنٹیمپٹ کا چارج لگا تھا، ہم نے کہا ہم ٹرائل فیس کریں گے. اچھا. اور امبڈمین کی جورسڈکشن تھی پر رحمت شاہ آفریدی اور فرت اللہ بابر پہ یہ بھی کھڑے رہے. انہوں نے کہا ہم نے کنٹیمپٹ نہیں کی، میں ان کا وکیل تھا. صحیح ہے. اور ہم نکل آئے تھے ٹھیک ہے بری ہو کے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. یہ کیسے موقع اور اساس کے اس کے مطابق صحیح ہے متعلق، جس میں میں خود عدالت میں بیٹھا ہی نہ ہوں اور پروسیڈنگ سنی نہ ہو، درست ہے سر، جس کے رویے کو نہ دیکھا ہو. یہ تو 100 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. صحیح. اس معاملے میں وکلاء کو جو ان کی ٹیم ہے وہی بہتر فیصلہ کرے گی. بالکل بالکل سر. اچھا سر،
ایک چیز تو یہ بھی ہے نا، فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، لیٹ سپوز 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ چلیں میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، اس وقت وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیونکہ ماضی میں نظیر ایسی ملتی ہے کہ اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ پر فرد جرم عائد بھی ہو جاتی ہے اور پھر آپ مین وائل آپ کہتے ہیں کہ جناب میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، تو وہ شاید ایکسیپٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نیت ایسی ہے کہ آپ نے پہلے لڑنے کا سوچا اور اس کے بعد آپ کو لگا کہ اگر آپ پہ سزا نہ ہو جائے تو آپ غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے سر؟ وقت بھی مانگ سکتے ہیں. یہ ثواب دیدی ہے، کئی جا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ ثواب دیدی معاملہ ہے. اچھا، الٹیمیٹلی ایسا کیس بھی آپ کو بتایا جہاں کھل کے فزیکل اٹیک کے ذریعے توہین ہوئی اور کوئی جنہوں نے کرائی ان پہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور زبانی توہین ہوئی اور انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگ لی صحیح ہے طلال چودھری نے، اور کو پھر بھی سزا ہو گئی اور ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا. تو یہ مختلف کیسز ہیں، مختلف مواقع ہیں، مختلف بینچز ہوتے ہیں، مختلف ماحول ہوتا ہے. صحیح ہے، اس میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی رائے دینا مشکل ہے. رائے دینا مشکل ہے. ٹھیک ہے سر، ایک ٹیکنیکل سوال اور بھی ہے سر. اظہر صدیق صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس سارے معاملے میں فرد جرم عائد ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپ اس میں انٹرا کورٹ اپیل کریں. اب 5 ججز کا فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب فرد جرم عائد کی جائے گی. انٹرا کورٹ اپیل ہوگی یا پھر یہ سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کی جا سکتی ہے سارے معاملے کی؟ نہیں، ان کو ایک تو بتا دیں کہ انٹرا کورٹ اپیل اس کیس میں لگ ہی نہیں سکتی. انٹرا کورٹ اپیل سنگل جج کے فیصلے کے خلاف ہوتی ہے، تو 5 جج بیٹھے ہیں. بالکل بالکل، یہاں تو انٹرا کورٹ اپیل بن ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اینڈ سر آخری سوال، ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ خان صاحب کنوکٹڈ ہو جائیں گے اس سارے معاملے میں؟ 30 سیکنڈ کی بھی سزا ملتی ہے، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ٹل دا رائزنگ آف دا کوڈ، اور پھر وہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا. آپ کو لگتا ہے خان صاحب نااہل ہو جائیں گے اس کے بعد؟ یہ تو اب دیکھیں. اب میں پاکستان میں کہتا ہوں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو اب کیا ہوتا ہے یہ تو 22 تاریخ کو پتہ لگے گا. ٹھیک ہے چلیں 22 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ جناب کیا ہوتا ہے. خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اعتزاز حسن صاحب بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو واضح کر رہے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال بھی موجود ہے، ان کو غالباً 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی سزا دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد خان صاحب بھی عدالت میں گئے تھے اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کو نااہل کر دیا گیا تھا. 22 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے جناب، یہ آپ نے سنا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. ایک بریک لیں گے جناب، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حکمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وزیر داخلہ پنجاب ہیں، ان سے کچھ ڈیٹیلز میں بات کریں گے کہ جناب خان صاحب کو مشورے کون دے رہا ہے. خان صاحب اگر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو کیا پنجاب پولیس کی حمایت حاصل ہوگی؟ حمایت ان سینس کہ جناب جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جب خان صاحب لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے، جو صورتحال اپنائی تھی، جو ہتھ کنڈے اپنائے تھے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بھی بیان ہے کہ جناب اگر خان صاحب نکلیں گے تو کے پی کی پولیس تمام رکاوٹوں کو ہٹائے گی. تو کیا پنجاب پولیس بھی ایسا کرے گی؟ اس پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب خان صاحب اپنے آگے کے لاہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں، اور جناب وہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت اس وقت کسی بھی طور پر جنرل الیکشنز کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی. جنرل الیکشنز تو چھوڑیں جناب، وہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کو ملتوی کر دیا گیا، سیلاب کا بہانہ بنا کے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. حالانکہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیلاب کی صورتحال نہیں ہے، جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے تھے، لیکن حکومت نے شاید راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی ہے. اور خان صاحب اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اب صورتحال کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. لیکن اسلام آباد کی طرف خان صاحب مارچ کریں گے تو صورتحال ہوگی کیا؟ اس وقت 70 سے 75% پاکستان کے حصے میں خان صاحب کی حکومت ہے. آپ پنجاب لے لیں، آپ کے پی لے لیں، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے. اس وقت جو بڑے صوبے ہیں سوائے سندھ کو اگر ہٹا دیں، بلوچستان
گلگت بلتستان ہو گیا، آزاد کشمیر ہو گیا، سب جگہ خان صاحب کی حکومت اس وقت موجود ہے۔ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو کیا جناب دیگر صوبے جہاں پر خان صاحب کی حکومت ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے اگر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں؟ کیونکہ محمود خان صاحب کا بیان ہمارے ساتھ موجود ہے، اسی پر مزید بات کریں گے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی بار بول پر آئے۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ سر یہ بتائیے گا ملک کی جو سیاسی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، ناک آؤٹ کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، خان صاحب اپنے آگے کے لاہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں، حکومت کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے سمہاؤ خان صاحب کو ٹیکنیکلی ناٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ سماعت ہوئی، سماعت میں جو ریمارکس تھے سر آپ کے سامنے تھے، سارے معاملات چہمہ گوئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہونے جا رہا ہے خان صاحب کو نائل کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ معاملہ چونکہ پریجوڈس ہے، عدالت کے اندر ہے، اور ابھی حکم یہ دیا گیا کہ فرد جرم عائد ہوگی، مگر اس عدالتی کارروائی سے ہٹ کے پچھلے کافی عرصے سے جب عمران خان صاحب کو ایک سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت نے ہٹوایا، اس کے بعد جو عوام کی طرف سے رسپانس آیا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ میں سمجھتا ہوں ماضی میں چونکہ ہماری یادداشت کوئی 30-40 سال کی ہوگی، بھٹو صاحب کا دور تو نہیں دیکھا، مگر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایسا عوام میں شعور اور ایسا عوام کا رسپانس پہلے کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں ان کے پاس واحد حل عمران خان صاحب کو باہر رکھنے کا یہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی طریقے سے ٹیکنیکلی خان صاحب کو ناک آؤٹ کیا جائے، ان کو نااہل کروایا جائے، اور مگر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عوام کی اتنی بڑی تعداد کہ شاید اس کا گنتی شمار بھی نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو اگر خدا نخواستہ کوئی انہوں نے ایسا کام کیا یا ہوا تو پھر یقیناً اس کا رسپانس عوام کی طرف سے ضرور۔ بالکل سر، بہترین بات، کیونکہ ماہر قانونی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن سر پولیٹیکل انالیسس بھی کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سارے معاملے میں۔ آپ کو جو لگتا ہے، پہلے بات تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے توہین عدالت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ سر اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں آپ بھی کار فرمایا، آپ نے کہا تھا جناب تشدد نہیں ہوا، خان صاحب نے کہا تشدد ہوا، اور اس کے بعد یہ معاملہ پھر یہاں تک آیا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں آپ بھی ہیں ساری صورتحال میں، تو آپ کو لگتا ہے یہ توہین ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیٹیل بیان خان صاحب کی طرف سے عدالت عالیہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کی چونکہ جو معاملہ پریجوڈس ہو اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یقینی طور پہ جو ہماری ٹیم ہے، لیگل ٹیم اسلام آباد میں، لاہور میں، وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ اگر فرد جرم عائد ہوتا ہے تو ہم عدالت میں اس کو پورا کنٹیسٹ کریں گے، ہمارا حق بھی ہے۔ جتنے بھی فورمز اویلیبل ہوں گے، جتنی بھی عدالتی جو ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوں گی، ہم وہ یوز کریں گے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ملک میں کوئی آخری چیز ہونی چاہیے تو وہ یہ ہو کہ خان صاحب کو نائل کر دیا جائے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل انبلیویبل ہے، دماغ دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کیسے ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ جس کو پذیرائی، میں سمجھتا ہوں اب یہ پی ٹی آئی نہیں رہے گی، صحیح ہے، ایون جو سین ایلیمنٹس ہیں اب دوسری جماعتوں میں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اگر کم از کم اظہار نہیں کر سکتے تو دل میں ضرور محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص پورے ملک میں سیدھے راستے پہ کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نااہل کرنا بالکل بھی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس کا رسپانس یقینی طور پہ وہ عوام نے دینا ہے۔ سر بات آپ کی درست ہے، لیکن سر وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے نا کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے، کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا۔ خان صاحب کو مشورے کون دیتا ہے سر؟ وہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کا ایک گول ہے، ایک موٹیو ہے، ایک جنگ وہ لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی وہ بات کرتے ہیں، پھر اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے مخالفین کو موقع ملتا ہے خان صاحب پر تنقید کرنے کے لیے، ان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے کسی بھی طور پر قانونی معاملات پر۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بیانات سے خان صاحب بچے جا سکتے ہیں؟ ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا، اگر یہ بیان نہیں دیتے تو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا نا سر؟ ایک ہی وقت میں مختلف محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، اچھا، اس لیے اوبیسلی ان کو ہر طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے، اور وہ بخوبی کر رہے ہیں۔ ہم ان کے نیریٹو سے بالکل ساتھ کھڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں وہ بڑا ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کسی موقع پہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، سیون ہو جائے، ان انٹینشنلی ہو جائے، تو اس کو قطعی طور پہ اس پیرائے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ شخص تو اب محب وطن نہیں رہا،
میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان محب وطن نہیں ہے تو پھر اس پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. تو اس لیے بالکل درست. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کی لائن بالکل ٹھیک ہے. ہماری پارٹی جو ہے متفقہ طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور جس حال میں بھی ہوں گے. سر یہ محب وطن والی بات جو آپ نے کہی نا بالکل درست بات, لیکن سر یہ ایک سیاسی نیریٹو ہوتا ہے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اہل ہیں نا اہل ہیں, یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں سر وہ نا اہل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی طور پر وزیر اعظم, آئینی طور پر ہم نے حکومت تبدیل کی ہے, آپ کہتے ہیں کسی اور کے آشرواد سے آئیں. یہ ہم بہت سارے لوگ ہیں آپ کی بات کو تسلیم کریں گے, کچھ لوگ ہیں شاید اتفاق نہیں کریں گے آپ کی بات پہ. یہ ایک آئینی والی معاملات ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ ایک نیریٹو والی بات ہے. لیکن سر ایک طریقہ کار ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں سر. انسٹیٹیوشنز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب نام تجویز کریں گے, صدر کو بھیجیں گے, صدر صاحب اس کی منظوری دیں گے, نئے آرمی چیف لگ جائے گا. آپ کو نہیں لگتا خان صاحب اگر یہ بیان نہیں دیتے, لیٹ سپوز اگر خان صاحب یہ بیان نہیں دیتے تب بھی تو کچھ نہیں ہوتا نا. وہ اپنے ایک حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اس کا ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں جو کہ عوام میں سرایت کر رہا ہے. اب انہوں نے ایک ایسی بات کی جس سے مخالفین کو ان پر تنقید کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو اس سے بچا جا سکتا تھا. دیکھیے میں اب یہ جو معاملہ تھا میں اس پہ ضرور تھوڑی سی لب کشائی کروں گا. جی ضرور سر ضرور. خان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے ہم اس کو اس وقت ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جائز رستے سے آئی ہے. صحیح ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کی اوور آل 50% سے زیادہ لوگوں کی اکثریت کو انجوائے کرتی ہے. صحیح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز طریقے سے آئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس کا وزیر اعظم ہوگا وہ اتنے بڑے فیصلے لینے کا اہل نہیں ہے. اور ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو میاں نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. جب وہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کرتے تھے تو ایک آرمی چیف جو ہے وہ جہاز میں ہے اور ان کا جہاز نہیں اترنے دیا جا رہا اور پیچھے سے پلاننگ کر کے انہوں نے دوسرے کو لگا دیا. ہمیں فوج کے اندر نہیں ہے, فوج کے اندر بڑا میچور سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں. پروموشن, ٹرانسفر, پوسٹنگ, چونکہ میں خود اس میں رہا ہوں, وہ ایک بڑا ایک سیدھی لائن پہ ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں. ہم ان کو اہل نہیں سمجھتے کہ یہ آرمی چیف اپوائنٹ کریں. ٹھیک ہے. بالکل یہ ہمارا پارٹی کی یہی لائن ہے, یہی عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں, یہ جیت کے آئیں, اکثریت سے آئیں, بالکل پھر ان کا رائٹ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ یہ اس وقت چونکہ یہ آپ کے ایم این ایز کو خرید کے, وفاداریاں خرید کے اور پورے سسٹم کا استحصال کر کے تو ایک ووٹ کی میجورٹی سے محترم وزیر اعظم صاحب نے تشریف رکھی بھی ہے اسلام آباد میں, تو ہم ان کو کیسے اہل سمجھیں کہ یہ آرمی چیف اپوائنٹ کریں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر فریش الیکشنز ہوں. صحیح. لیکن سر اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو بھی سر قطع کلامی کی معافی, لیکن سر یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے, لیکن سر یہ آپ کو نہیں لگتا یہ سیاسی نیریٹو ہے. اس وقت حکومت اہل ہے یا نہیں اہل ہے, یہ حکومت کس کے آشرواد سے آئی ہے, کس کے آشرواد سے نہیں آئی ہے, یہ خان صاحب اپنے جلسوں میں بات کہتے رہتے ہیں اور اس پہ ایک یہ نیریٹو ہے. بہت سارے لوگ اس پر تسلیم کرتے ہوں گے, اس کو مانتے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہوں گے. لیکن سر پھر بھی آپ مانیں نہ مانیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں اور انہی کی جانب سے, اور جو پروسیجر ہوتا ہے سر مجھ سے بہتر آپ کو پتہ ہے, وہ 5 نام دیں گے اور اس میں سے تجویز کریں گے اور صدر مملکت صاحب نے ان کی بات کو سیکنڈ کرنا ہے اور انہوں نے اپوائنٹ کر دینا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ بیان اگر نہیں دیتے خان صاحب تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا؟ خان صاحب نے خامخواہ کی ایک ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے ان کے مخالفین کو ان کو تنقید کرنے کا موقع ملا. خان صاحب یہ بات نہیں کہتے تو شاید کچھ بہتری, مطلب ایسا کوئی بری بات نہیں ہوتی, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. وہی والی بات کہ آپ اپنے بیانی سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. صاحب نے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ کوئی جنرل جو ہے, ہم سب کو محب وطن سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی جو اپنا ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی آرمی کی ٹاپ ہیرارکی پہ نہیں کیا. ہمارے لیے وہ انتہائی پروفیشنل پاکستان کی آرمی ہے, دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے اور ہر محاذ پہ اس نے بہت اچھا پرفارم کیا. بالکل درست. میں جب آرمی میں تھا تو ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم میں اس زمانے میں پیک پہ تھی, تو مجھے یاد ہے کہ کس طرح ہمارے ہزاروں نوجوانوں نے, افسروں نے ہمارے ساتھ سے اٹھ کے جاتے تھے, لیفٹنٹ کرنل رینک کے آفیسر, اور پتہ لگتا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گئے ہیں مائن کے اوپر جا کے. تو یہ وہ فوج بہت قربانی ہے سر, نو ڈاؤٹ, اور شاید دنیا میں کم وہ آرمیز ہیں کہ جنہوں نے اتنی قلیل مدت میں ایک اتنی بڑی انسرجنسی ٹیررزم کو کنٹرول کیا. ہمارے لیے سارے سینئر آفیسرز انتہائی دے آر ریسپیکٹفل, دے آر آنریبل اینڈ دے آر پیٹریوٹ ایز ویل. وی آر نو بڈی ٹو ڈاؤٹ اینی بڈیز کسی کی وفاداری کو. میں آپ سے بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب جس حکومت کو آپ آئینی کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی ہے.
یہ غیر جمہوری طریقے سے حکومت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم تو نہیں مانتے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے. تو اس لیے ہم یہی چاہ رہے ہیں، ہمارا پھر وہی ڈیمانڈ پہلے نقطے پہ آ جاتی ہے کہ آپ الیکشنز کروا دیں. صحیح ہے، اگر یہ جیت جائیں گے تو ٹھیک یہ جو مرضی کریں، پھر یہ ان کے پاس رائٹ ہوگا. ابھی تو ہم اس کو آئینی سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے سر، بالکل درست ہو گیا. اب سر کچھ صوبے کی معاملات پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا کیونکہ وقت ہو چکا ہے، مجھے بریک کا کہا جائے. ایک بریک لے لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ دیگر معاملات پر ذکر کریں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت دوبارہ سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوبارہ سے 12 کروڑ آبادی کا یہ صوبہ ہے، اس کو ایک بار پھر سے کسی طریقے سے مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی طور پر عدم استحکام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے پاس اطلاعات ہیں کتنے لوگوں سے رابطہ کیا گیا، کیا کیا آفرز کی جا رہی ہیں، اور اگر خان صاحب اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو سر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پنجاب اسمبلی توڑ رہا ہوں، تو آپ لوگ تھوڑا سا ہچکچائیں گے یا پھر فوری طور پر ریزائن کر دیں گے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ہاشم ڈوگر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر معاملات کا ذکر کریں گے. صوبے، پنجاب صوبے کے حوالے سے وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر صاحب. پنجاب صوبے میں ایک بار پھر سے حکومت گرانے کی بات کی جا رہی ہے. ہاشم ڈوگر صاحب یہ بتائیے گا، صوبے کی اگر بات کریں، پنجاب صوبہ جو کہ پچھلے 3-4 مہینے سے غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار تھا. ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا کس طرح کے معاملات ہوئے. پہلے کسی اور نے حکومت بنائی، آبویسلی آپ کے جو ووٹس ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. آپ لوگ عدالت میں گئے، عدالت میں جانے کے بعد آپ نے اپنا ڈپٹی اسپیکر بھی لیا ہے، اسپیکر بھی لیا ہے، سارے معاملات، حکومت تبدیل ہو گئی. اب ایک بار پھر سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ وزیر داخلہ ہیں سر، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، ایسی اطلاعات ہیں سر خرید اور فروخت کا دوبارہ سے بازار گرم کیا جا رہا ہے، ایک بار پھر سے ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل ہم واقف ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس پہ نوٹس بھی لے رہے ہیں. اچھا، کل پرائم منسٹر عمران خان تشریف لا رہے ہیں لاہور، وہ آ کے تمام ایم پی ایز سے ملاقات بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی سازشوں کے علاوہ اور کیا ہے. یہ تو ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں، پیسے استعمال کرنے میں، لوگوں کو بلیک میل کرنے میں، لوگوں کو ہراس کرنے میں، ظاہر ہے. اور دوسرا ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم صرف وفاق میں رہ جائیں گے اور پنجاب ہمارے پاس آ کے واپس چلا جائے گا. وہ بڑے مایوس ہیں، اور اس مایوسی کی وجہ سے وہ ڈیسپریٹ ہو کے وہ یہ اٹیمپٹس کریں گے. باقی ہم بھی سیاستدان ہیں، ہم اپنی سیاست کریں گے، اور ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ اس دفعہ پھر یہ جو ان کی پلاننگ ہے یہ ناکام ہو. ٹھیک ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے ایم پی جتنے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں. صحیح ہے. مجھے تو انفارچونیٹلی وہ جو 20 لوگ گئے، اگر وہ بھی نوشتہ دیوار صحیح پڑھ لیتے تو انہوں نے بھی نہیں جانا تھا. صحیح ہے. تو اب اس وقت میں تو کوئی انتہائی بیوقوف آدمی ہوگا جو عمران خان کو چھوڑے. اچھا، درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سیاسی قبر کھودے گا اور اس میں پوری قوت سے چھلانگ لگائے گا. تو میں نے ویسے کبھی ایسی کوئی چھ مگوئیاں سنی بھی نہیں. انشاءاللہ ہم متحد ہیں، ہم عمران خان کی قیادت پہ مکمل اتفاق کرتے ہیں. چلیں سر، میں ساتھ کھڑے ہیں. جو خبریں چل رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو خبریں چل رہی ہیں بتا دو سر. وہ جو سندھ ہاؤس والا معاملہ ہوا تھا نا قومی اسمبلی میں، حکومت تبدیل کرنے کے لیے، عدم اعتماد کی تحریک لا کے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے، اسی ایپیسوڈ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. کہا جا رہا ہے اسی طرح سے معاملات ہوں گے، لوگوں سے بات کی جائے گی، لوگوں کو آپ تو سر وزیر داخلہ، انٹیلیجنس کی رپورٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ کے پاس اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے. لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں، لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، پھر سے کچھ صوبہ پنجاب اپنے حق میں لینے کی بات کی جا رہی ہے. کچھ تو اطلاعات ہوں گی سر آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ارلی ہوگا کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں، مگر یہ ہمیں پتہ ہے. اچھا، پتہ ہے یہ ایفرٹس جاری ہیں اور وہ ایسی کوششوں میں مصروف ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ انتہائی پریشان ہیں کہ یہ کیسے صرف 27-28 کلومیٹر میں اسلام آباد ہے. ان کی تو وہ ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی جب تک پنجاب ان کے پاس نہ ہو. اور وہ ہر وقت اس کوشش میں رہیں گے کہ کسی طرح ڈی اسٹیبلائز کریں، ایسا تاثر دیں کہ یہاں پہ بیوروکریسی پریشان ہو، کیونکہ وہ جب بھی آتے ہیں وہ تو پھر لوگوں سے انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. یہ ان کا اصل تاثر یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بیوروکریسی کو یہ پریشان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر ہم کوئی اس قلیل مدت میں کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بگاڑ پیدا وہاں سے رکاوٹ آئے. ٹھیک ہے. باقی مجھے تو سمجھ نہیں آتی اگر وہ کیسے، مطلب ہم میں سے کسی کو کیسے توڑ سکتے ہیں. اب تو لیگلی اور آئینی طور پہ اس کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. مطلب میں چاہوں کہ میں خدا نہ خواستہ جا کے ان کو ووٹ ڈالوں تو میرا تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. میں ابسٹین ہوں گا تو میں ادھر سے فارغ ہو جاؤں گا. بالکل. ہماری کوئی مائنورٹیز کی یا جو خواتین کی سیٹس ہیں، اگر اس میں سے کوئی کوشش کرے گا تو اگلے دن نیا پوائنٹ ہو جائے گا.
تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ خرید کے کیا کرنا چاہتے. تو سر یہ فواد چودھری صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا, وہ انہوں نے کہا کہ جناب اب کے پی حکومت کو بولنا پڑے گا, پنجاب حکومت کو بولنا پڑے گا, ہم پر کیسز بن رہا ہے, ان پر بھی کیسز بن رہا ہے. اب وہ کیسز تو بنے ہوئے ہیں, اب جن لوگوں پہ کیسز بنے ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر وفاق کے جو لوگ ہیں, مطلب وفاق کی حکومت کی بات نہیں کر رہا, پاکستان تحریک انصاف کے وفاق سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ پنجاب حکومت کی حکومت سے یا آپ لوگوں کی کارکردگی سے مطمئن نظر آتے نہیں ہیں. آپ لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں, جب حکومت چینج ہوئی تھی تو اس وقت کافی پریشانی تھی. میں خود بھی ایز اے وزیر داخلہ میں پریشان تھا. اچھا. مگر آہستہ آہستہ چیزیں الحمدللہ بہتری کی طرف آئیں. کیسز تو بنے ہوئے ہیں اس وقت, تقریباً ان کے 30 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں جو کہ اس وقت وانٹڈ ہیں پولیس کو, ایف آئی آرز ہوئی ہیں, اور میری انفارمیشن کے مطابق وہ سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاید اگر آپ چودھری صاحب سے آپ بات کریں تو آپ کو تھوڑے وہ پہلے سے بہتر, مگر آپ کو پتہ ہے جب بھی صوبے میں حکومت اور ہو, وفاق میں حکومت اور ہو, اور آپ کو باقی طرف سے بھی پریشانی آ رہی ہو, تو پھر اس طرح سموتھ طریقے سے تو گورنمنٹ نہیں چلتی. اور ویسے بھی جب الائنس کے اندر حکومت ہو تو پھر بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. ہم یہ چونکہ میں ہے ہی نہیں کہ ہم نے بیٹھ کے 5 سال, ہم تو فی الحال ایک ہی ہمارا فوکس ہے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرح کہ کس طرح ہم جلد از جلد الیکشن میں جائیں. قطع کلامی کی معذرت سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, خان صاحب اسلام آباد آتے ہیں, خان صاحب اسلام آباد لیٹ سپوز آتے ہیں, کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ محمود خان صاحب کا بیان آپ کے سامنے, انہوں نے کہا کہ جناب جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے دور میں, میرے شو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے لیے ہیں جو آنسو گیس ہم نے چلا دیے, لیکن آپ بھی پرووائڈ کریں گے آپ ان کو؟ نہیں دیکھیں, محمود خان صاحب نے بھی یہ تھوڑی کہا ہوگا کہ ہم پنجاب کی پولیس لے کے جائیں گے اور چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد پہ. یہ ایک مملکت ہے, ملک ہے, اس کے اندر ادارے آپس میں نہیں لڑا کرتے. پنجاب کے اندر پروٹیکشن کا مقصد یہی ہے کہ جب عمران خان صاحب حکم دیں گے تو ہم پنجاب کے اندر مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, اور جو لوگ جانا چاہیں گے ان کو ہم پنجاب کے بارڈرز تک بالکل باحفاظت چھوڑ کر آئیں گے, اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. ٹھیک ہے. لانگ مارچ کو لیڈ. اور اسلام آباد کی پولیس نے سر اگر روکنے کی کوشش کی, پھر آپ کیا کریں گے ایز اے وزیر داخلہ, انٹیریئر منسٹر, آپ کیا کریں گے؟ میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, معاملات ایسے ہیں نا کہ اگر ایسا ہوا اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس سامنے آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ کہوں کہ میں پنجاب پولیس کے جو ہے نا دستے لے کے تو جا کے تو اسلام آباد پولیس سے لڑیں گے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ملک ہے, اس کے اندر ادارے ہیں, ادارے ایک دوسرے سے, جہاں پہ پولیس ہمیں روکے گی اس کے بعد ہم سیاسی طور پہ جو کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے. صحیح ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی عمران خان حکم دیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے. مگر یہ تاثر نہیں ٹھیک کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس آپس میں درست ہے, بالکل درست بات, کہ ادھر سے امداد لے کے آئے گی. یہ تو خدا نخواستہ یہ ایسے ملک میں تھوڑی ہوتا ہے. بالکل سر. ہم عوام کو سیکیورٹی ضرور دیں گے اپنے صوبے میں, اور ان کو باحفاظت اسلام آباد تک لے کے جائیں گے. اس کے بعد ہم جانیں, اور جو ہم سیاسی لوگ ہوں گے اور آگے اسلام آباد میں جو پولیس ہوگی, جس طرح بھی ہم آئینی طور پہ عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر ایک پورا من لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب, تو مجھے امید ہے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی شرارت تو کریں گے. رانا صلی اللہ صاحب نے ساری زندگی اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس میں ادارے آپس میں ہوں, اور ہم نہیں یہ چاہتے کہ ایسے ہو. ہم اداروں کا عزت کرنے والے ہیں. ہم ایون اسلام آباد پولیس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, اور مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جس سے. میرا لاسٹ کوشچن سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹ کوشچن ہے سر, اگر اسمبلیاں توڑنے کا کہتے ہیں خان صاحب, پنجاب اسمبلی توڑنے کا, آپ کیبنٹ منسٹر ہیں سر, آپ اور بڑی اہم وزارت آپ کے پاس ہے, داخلہ کے آپ وزیر ہیں سر, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے سوچنے میں اور اسی وقت اسمبلیاں توڑ دیں گے, استعفے دے دیں گے. خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ جناب کے پی اسمبلی توڑتے ہیں, پنجاب اسمبلی توڑتے ہیں, کوئی سوچ و وچار نہیں ہوگا اور بس اگلی سیکنڈ استعفے دے دیے جائیں گے. 100% ایسے ہوگا. میرا خیال ہے کہ ابھی خان صاحب کی بات مکمل نہیں ہوگی اور ہم اپنے جو استعفے پیش کر دیں گے. باقی ظاہر ہے وہ تو سی ایم پنجاب نے کرنا ہے, مگر پارٹی کا جو حکم ہوگا انشاءاللہ ہم 176 مکمل انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک لمحے سے پہلے ہم. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر, تھینک یو ٹائم, تفصیلی طور پر تمام سوالات کے جواب دے رہے تھے. جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ کل 11 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.
बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।